अच्छे हुक्मरान आए, अच्छे तरीके से हुकूमत चलाएं। यहाँ तो मुझे एक दुख होता है कि हमारी असम्बली को दुनिया देखती है, असम्बली के अंदर से आज तक कभी किसी गरीब के लिए या इस मुल्क के लिए बिल पास नहीं हुआ। रोजाना के रोजाना जो बिल पास होते हैं वो अपने लिए पास। मैं चैलेंज करता हूँ सियासतदानों के, आए मुझे बताएं कि कौन सा बिल पास हुआ जिससे किसी आवाम को रिलीफ मिली। हुकूमत के लिए सोचने का मकाम है और मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तानी हुक्मरानों को सोचना पड़ेगा, नहीं तो उनके लिए मुश्किलात पैदा होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक में एक बार फिर नाजिया मलिक आपके साथ। आज एक और जबरदस्त पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद है। बड़ा अच्छा लगता है जब लोग काम कर रहे होते हैं, सोसाइटी के लिए सोशल वर्किंग करते हैं। कितने खूबसूरत दिल होते हैं, कितने प्यारे दिल होते हैं इन लोगों के कि जो लोगों के लिए काम करते हैं। कहते हैं ना, इंसानियत के लिए काम करना जो है वो अपनी आखिरत को भी संवारना है। दुनिया तो संवारते हैं, आखिरत भी संवार लेते हैं। तो आज एक ऐसे ही पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद है, मैं उनकी मुलाकात आपसे करवाऊंगी। सरदार बाबर अब्बासी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सरदार साहब जो हैं वो चेयरमैन है बाबर फाउंडेशन के, साथ ही ये समाजी रहनुमा है और सोशल वर्किंग में इनका एक बहुत बड़ा नाम है। इसके साथ साथ सियासत से भी ताल्लुक रखते हैं और सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं, अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया के ये मरकजी जनरल सेक्रेटरी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से? बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे शो में तशरीफ लाएं, क्योंकि आपसे वो बातें होंगी जो कहते हैं ना कि इंसानियत के हवाले से जब बात होती है ना, तो वो बात लोगों के दिलों तक जाती है और एक दूसरे के लिए ना खिदमत करने का फिर दिल करता है। जी बिल्कुल। तो थोड़ा बचपन से आते हैं कि बचपन से ही आपका ये था दिल में इंसानियत की खिदमत, या फैमिली में किसी को देखा था आपने? ऐसा है कि बचपन से ही शौक था, लेकिन मैं जब स्कूल गोइंग था, थोड़ा सा जब बड़ा हुआ तो मुझे ब्लड जो है ना डोनेट करने का बड़ा शौक होता था। अच्छा, तो कौन सी एज थी वो? मेरे ख्याल में मैं तकरीबन 16-17 साल में से जो है मैं शुरू हो गया ये मैं करूं। लेकिन मैंने जब अपना पहले फर्स्ट ब्लड जब दिया था उस वक्त मैं 18 साल का था। अच्छा। और मुझे पहली दफा ऐसे लोग डराते थे, ये हो जाता है वो हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दिया। कुछ नहीं, जब मैंने ब्लड दिया तो आप यकीन माने मुझे बड़ी खुशी, जिस तरह इंसान में एक बड़ी खुशी होती है, तो फिर उसके बाद लेकिन मैंने ऐसे लोगों को ब्लड दिया कि मैं कभी फिर दोबारा उनसे मिला नहीं हूँ जाके। और मैं कोशिश भी यही करता था कि उन लोगों की खिदमत करूं जिनका कोई ना कर सके वहां तक, मतलब बगैर बेल लॉस किसी के लिए पॉजिटिव मेरा ब्लड था। मैं देखा जाए मैंने मरी में दिया, इस्लामाबाद में दिया, कराची में दिया। इवन की एक बात आपको बताऊं कि मेरा बेटा पैदा हुआ, मेरा अपना बेटा, तो उसको जब ब्लड की जरूरत पड़ी तो ब्लड मेरा ही लग रहा था उसको। तो मुझे 2 बोतलें देनी पड़ी उसको, मैंने दी अपने बच्चे के लिए दी। कितने लोगों के लिए मैं बताता हूँ कि मैंने तुम्हें अपना ब्लड जो है ना दोनों बालों के ब्लड निकाल के दिए। तो बड़ा एक मैं आपको बताऊँ, ये वो काम है कि जिससे इंसानियत के लिए जब बंदा करता है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली खुशी आ जाती है। अच्छा, एक चीज तो बताएंगे, आप मतलब आपका ताल्लुक कश्मीर से है, तो आप शुरू से कश्मीर में रहे या कहीं और? मैं जब छोटा था तो मेरी एक सोच होती थी कि मैं कहीं निकल जाऊंगा, बाहर रहूंगा जाके शहर में। मैं फिर मेरे वालिद का मरी में अपना बिजनेस था, कारोबार था, तो मैं ज्यादातर मरी में ही रहता था। मरी मुझे अच्छी भी लगती थी। तो ये करते करते फिर आस्ता आस्ता मैं वहाँ मरी में था। फिर मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया जैसे, तो जो मरी का कारोबार है बड़ा हार्ड है, आपको पता है, वहाँ 3 महीने का बिजनेस होता है। तो नहीं मैं कर पाया। तो फिर उसके बाद मैं कुछ वक्त सऊदी अरब चला गया, बाहर रहा, फिर वापस आया। तो जब वापस आया तो मेरे वालिद की डेथ हो गई थी। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने इस तरह किया कि मैं कराची की तरफ मूव किया कि मैं बाहर चला जाऊंगा कराची से। लेकिन कराची में आकर तो मुझे आप यकीन माने कि बड़ा सुकून लगा। अच्छा, क्योंकि कारोबारी मुझे लगता है आप शुरू से मॉनेटरी भाई जो है ना, आप चाहते थे कि मैं स्ट्रांग हूँ। लेकिन ये था लेकिन ये कराची का जो माहौल था ना, मैं आज भी एक लोगों को पैगाम देता हूँ कि वाकई कराची है। अच्छा, आपको कराची में क्या बात डिफरेंट लगती है मरी से या और जो ऊपर के इलाके हैं वहां से? आपको कराची में क्या डिफरेंस लगा? फिर मैं भी एक बात करूंगी इस बारे में। मैं समझता हूँ शायद किसी को इस बात का बुरा भी लगे, लेकिन नहीं भी लगना चाहिए। जो बात हकायक है वो करने चाहिए। देखिए, कराची एक ऐसी जगह है कि मेहमान नवाज है, पुरखलूस लोग हैं, आपको बैठाते हैं, आपसे अच्छी तमीज के दायरे में बात करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बाकी इवन मैंने रावलपिंडी में भी देखा है, वो माहौल नहीं मिल पाया जो कराची में। अच्छा, मैं एक बात बोलूं, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है इस्लामाबाद, पिंडी और इन सब इलाकों का, कराची में ऑनेस्टी है। यस, यही वहां पर डिसऑनेस्टी है। आपको ठेले वाला भी मिलेगा ना तो आपको झूठ बोल के झूठ बोलेगा। और फिर मैं एक और बात कि आप किसी के पास चले जाएंगे गेस्ट के तौर पे, आप यकीन माने वो भी थोड़ा सा आपसे बचने की कोशिश करते हैं।
اور میں نے آج تک بھی میرے اپنے بھی سنے، کراچی میں بھی ایسا کرتے ہیں، لیکن ہے اس میں کہتے ہیں کہ خرچہ زیادہ ہو جائے گا تو ہم خود ہی کھانا لے جاتے ہیں. آپ دیکھیں ہم باہر ہوٹلوں میں جاتے ہیں، دوست آتے ہیں نا جب بیٹھتے ہیں تو وہ لازمی شیئرنگ کرتے ہیں، سر بیٹھے ہیں بات چیت کریں، لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ یہاں پہ اتنا نہیں ہے. آج بھی ہم بزنس مین لوگ ہیں، کاروباری ہیں، پڑھے لکھے بچے ہیں، صحیح ہے، لیکن کچھ لوگوں نے کراچی کو برباد کرنے کی کوشش کی. تو میں سمجھتا ہوں بس اگر وہ بربادی نہ ہوتی تو پھر آج کراچی کچھ اور ہے. لوگ بہت اچھے ہیں، آنےسٹی اس میں نے اس ریجن میں دیکھا ہے کہ آنےسٹی بہت زیادہ ہے، لوگ کوئی جگہ نہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اور جو جھوٹ بولتے ہیں ان سے لوگ خود کٹ جاتے ہیں، یہ بات تو ہے. اچھا تھوڑا سا آتے ہیں آپ کی سوشل ورکنگ کے حوالے سے. پہلے تو کہ سوشل ورکنگ کے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ نے کیا کیا خدمات انجام دی، لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگوں میں شعور آئے اور ایک اسٹرینتھ ہے کہ وی کین آلسو ڈو اٹ. اچھا میں ایک چیز میں جو زیادہ میرا فوکس ہوتا ہے یہ جو معذور ہمارے لوگ ہوتے ہیں، جی جو چل نہیں پاتے ہیں، جن کے لیے بڑی دشواریاں ہوتی ہیں، اس میں دو قسم کے معذور ہوتے ہیں. ایک تو چلیں جو مثلا پاؤں ٹانگوں سے معذور ہوتا ہے، اس کے لیے ویل چیئر کا ارینجمنٹ کرنا، اس کو پوچھنا کہ تمہارے لیے کیا کیا جائے. اس میں دو کیٹیگریز ہیں. ایک تو چلو پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے فیملیز کا کوئی آدمی معذور ہے تو وہ اس کا ارینجمنٹ کر لیتے. ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جس کا کوئی بھی نہیں ہوتا، اس کا میں اس کو ڈھونڈتا ہوں اور میں پوچھتا ہوں. الحمدللہ وہاں تک ویل چیئر میں لے کے اس کے بعد جاتا ہوں، اس کو دیتا ہوں، پوچھیں. اور بڑے ایسے لوگ بھی مجھے ملے کہ پچھلے عرصے میں ایک ایسا آدمی تھا کہ اس نے مجھے خود کہا کہ مجھے ایک سائیکل دی جائے جو اس کو ہاتھ سے چلاتے ہیں جو ہے نا، تو میں اس میں کچھ نہ کچھ میں دن میں اپنا کام کروں، مجھے یہ مانگنا یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی. تو آپ یقین مانیں پھر وہ ایک دل میں ایسا درد اٹھتا ہے. پھر میں وہ گیا اس کے لیے، یہاں سے پرچیز کی، جا کے اس کو دیا. دینے کے بعد ہمیں جو سکون ملتا ہے وہ میرا اللہ جانتا ہے، اللہ کی بات ہوتی ہے. تو ابھی بھی ایک آدمی اور یہ سراب کوٹ میں ہے، میں ابھی تک اس گیا نہیں ہوں، مجھے روزانہ یہ ہوتا ہے کہ میں کب چلا جاؤں. وہ اتنا سا ٹوٹل اس کا وہ ہے. اور اب یقین مانے کہ اس نے کہا کہ میں نماز پہ مسجد پہ نہیں جا سکتا، کوئی آدمی مجھے ویل چیئر دے دے. تو ابھی بھی میرے موبائل میں اس پروگرام کے بعد آپ کو دکھاؤں گا. اس کو دیکھ کے میں نے کہا یار بس تو مجھے 2 دن کا ٹائم دے دو. اچھا ایک بات ہے کہ آپ خود جا کر یہ ایک بڑی بات ہے جو ہم ہمیشہ اپنے شوز میں کہا کرتے تھے لوگوں سے کہ آپ کو اگر ٹرسٹ نہیں ہو رہا، اور سب سے اہم بات یہ کہ جب آپ خود جا کر کسی کے لیے خدمت کرتے تو وہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے کہاں پر اپنا پیسہ جو ہے وہ خرچ کیا ہے، کسی کو میں نے مدد کی تو جینوئن مدد کی ہے. تو یہ بڑا اچھا ہوئے ہے. یہ آپ نے خود اس بارے میں ایسے سوچا کہ مجھے کرنا چاہیے، یا آپ کو کسی نے یہ بتایا کہ اس طرح سے آپ لوگوں کی خدمت کریں؟ اصل میں دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہاں ہمارے یہاں دیکھیں کراچی میں آپ دیکھیں ہر سگنل کے اوپر جو ہے نا یہ سارے کاروباری لوگ کھڑے ہیں. وہ تو بڑے امیر لوگ ہیں، بڑے جو ہے نا ان کو باقاعدہ ان کے ٹھیکے ہوتے ہیں. کوچز میں نے بڑا ان کے پیچھا کیا، ان کو کوچیں بھر کے لاتے ہیں، باقاعدہ چھوڑا جاتا ہے، پھر شام کو جاتے ہیں، ان سے حساب کتاب لیا جاتا ہے. اس وجہ سے ہمارے یہاں جو سویت پوش اور واقع جو اس قابل آدمی ہے وہ گھر سے بھی نہیں نکلتا، اس کو ڈھونڈنا ہمارے لیے لازمی ہے. اگر میں سمجھتا ہوں میں بیٹھ کے کہوں جی میں یہ کر رہا ہوں، نہیں، یہ ایک بڑی خدمت ہے کہ آپ اس تک پوچھیں. سر یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، لوگ آپ سے اس بات کو سمجھیں گے بھی. ایک اور اسی سے ریلیٹڈ کوشچن ہے، وہ یہ بتائیے گا کہ لوگ آپ تک کانٹیکٹ کیسے کرتے ہیں؟ میں اصل میں دوست بھی بہت ہیں میرے ایسے جو میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں، بہت اللہ تعالیٰ ان سب کو خوش رکھے. وہ مجھے یہ چیزیں بتاتے ہیں کہ جی فلانی جگہ آپ دیکھ لیں، فلانی جگہ چلا جائیں. کرتے بھی ہیں، میں بھی خود بھی جاتا ہوں، میں ڈھونڈتا رہتا ہوں. لیکن میرے پاس کوئی بھی آتا ہے، چاہے اس کو اچھا لگے برا لگے، میں تھوڑی سی تحقیقات ضرور کرتا ہوں اپنے طور پہ. میں کسی کو نہیں بھیجتا، خود اس سے پوچھتا ہوں آپ کیا کرتے ہو، کہاں رہتے ہو. پھر مجھے کوئی نہیں، میں رات تک بھی اس کے گھر کا چکر لگا لیتا ہوں، دیکھ لیتا ہوں کہ واقعہ یہ ہے. تو پھر جو ہم سے ہو سکتا ہے، جو بھی ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ ہم اس کو کوئی دودھ کی شاید کنارے بہا دیں، نہیں، جو ہم سے ہو جاتا ہے وہ لازمی کر کے آ جاتے ہیں. تعلیم کے لیے بھی آپ نے بالکل تعلیم کے لیے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب بھی ہماری یہ کوشش ہے کہ تعلیم کا اس طرح سے ہے کہ میں بلکہ 2 دن پہلے ایک میٹنگ کر رہا تھا کہ یہ جو گورنمنٹ کے اسکول ہمارے بند ہو گئے، ان کا فنڈز وغیرہ سب کچھ چل رہا ہے، اسکول ختم ہو رہے ہیں. ان اسکولوں کو ہم نے کہا ہم ان کو اٹھاتے ہیں، ان کو رنگ روغن کرتے ہیں، اور ان کو ہم حکومت سے کچھ بھی نہیں مانگے. کچھ مخیر حضرات ہیں ان سے ملا کے اس کے اندر ٹیچر رکھتے ہیں، اور علاقے کے جو غریب بچے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے فیس، دیکھیں ہر ایک آدمی سی ڈی بگن ہاؤس یا دوسرے اسکولوں کی افورڈ نہیں کر سکتا اس وقت میں، تو ان بچوں کے لیے تعلیمی ماحول بنائے. نہ کہ اس وقت لوگ بچے جو ہے نا یہ آئس کے نشوں میں اس طرف لگ رہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے حکومت کی کہ ہم سب مل کر اس کے اوپر فوکس کریں. سر آپ کے اس بات سے میں لوگوں تک ایک انفارمیشن دینا چاہتی ہوں کہ آئس ایک ایسا نشہ ہے، اس قسم کے ایک ایسے نشے ہیں کہ جس سے رگ جو ہے نا وہ آپ کی ذہن کی وہ پھول جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیتے ہیں. اینڈ دیر از نو کمنگ بیک. وہ صحیح نہیں ہو پاتی، وہ ویسے ہی رہے گی، مطلب تا حیات آپ معذور ہو گئے ہیں. تو پلیز
کسی بھی نشے کی چیز سے دور رہے. ہاں اچھا میں اکثر ایک چیز اور کام کرتا ہوں, میں اس پہ کوئی وہ نہیں کرتا ہوں. بچے مجھے ملتے ہیں, کوئی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں یا کچھ ہوتے ہیں, دکھ بھی ہوتا ہے, میں ینگ بچے ہوتے ہیں بیٹھ کے سگریٹ پیتے ہیں, یہ تو میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں, گاڑی کھڑی کرتا ہوں یا روک کے چلا جاتا ہوں, ان کو پوچھتا ہوں یہ کیا کر رہے ہو. جب ہر دفعہ مجھے پوچھتے ہیں انکل کیوں پوچھے, میں نے کہا کیا کر رہے ہو, اس سے کیا فائدہ ہے, اس کی جگہ تم دودھ پی لو, جوس پی لو, تمہاری صحت بنی, کس نے تمہیں اس کام پہ لگا دیا. دیکھیں میں آپ اور ہمارے تمام سننے والے دوست اگر سب یہ کام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں بلائی پھیلنی شروع ہو جائے گی. روکنا ضرور چاہیے. آپ کو کوئی سنے نہ سنے, آپ اس کو روکیں ضرور. ٹھیک ہے, تعلیم کے لیے کیسے کام کریں لوگ, کیونکہ دیکھیں تعلیم میں ایک ایسے چیز ہے جس سے تاحیات آپ کے پاس ایک ایسٹ آ گیا, اب آپ اس ایسٹ کو استعمال کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جس شہر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کراچی میں, خیر حضرات کی زیادہ سپورٹ تعلیم کے اوپر ہوتی ہے. ان کی طرف سے یہ آتا ہے کہ آپ تعلیم کے اوپر کام کریں, ہم آپ کے ساتھ سارے تعاون کریں. دیکھیں اس کے لیے کسی اسکول بچے کے پاس کتابیں نہیں ہیں, یونیفارم نہیں, کتنے پیسوں کا ہے, 5-10 ہزار, اس کو ساری چیزیں مل جاتی ہیں, کاپیاں اس کو مل جائیں, سب کچھ مل جائے, وہ پڑھے گا. میں اورنگی ٹاؤن میں ایک بچی کے پاس گیا تو مجھے کسی نے بلایا کہ آپ یہاں پہ آئیں, تو آپ یقین مانے مجھے بڑا دکھ بھی ہوا. بعض اسکول بھی ایسے 350 روپے فیس تھی اس کی, اور کورونا کے دور میں اس نے 2 سال کی اس کے اوپر فیس چڑھ گئی. اور وہ بچی میرے پاس آئی, چھوٹی سی رو پڑی, اس نے کہا کہ میرا کوئی اور نہیں ہے, ایک چھوٹا بھائی ہے میرے ساتھ, والد میرے بیمار ہے, تو میں نے قرآن بھی حفظ کیا ہے, تو میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے جو ہے نا میٹرک تک میں پڑھ لوں, تاکہ میں کوئی بیوٹیشین یا کوئی کورس کروں. تو میں جو ہے نا, تو مجھے بڑی تکلیف بھی ہوئی. میں نے کہا آپ کے لیے کیا کریں, تو انہوں نے بتایا جی کہ اس کے کچھ 27,000 روپے ہیں اور اس کے کچھ لگام ملا کر 32,000 روپے. میں نے کہا بھائی ہم اب بھی کرتے ہیں, لیکن اس اسکول والے کے پاس لے کے چلو, اس کو ذرا پوچھیں کہ تمہیں تھوڑی بھی شرم نہیں آئی کہ ایک بچی تمہارے آگے گڑ گڑا رہی ہے کہ مجھے پڑھنا ہے, اور 3,500 کیا چیز تھی, 350 روپے کیا چیز تھی. تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کے کیسز بہت ہیں, اور ایسے اسکول والوں کے, ایسے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر اس بچہ افورڈ نہیں کر سکتا تو اس کو ہم ہیلپ کریں, یہ پڑھ لے گا, کل ہمارے ملک کا احساس ہے. اگر ہم آج اپنے بچوں کے وہ نظر نہیں رکھیں گے تو کل ہم دن بدن ختم ہو جائیں گے. بالکل, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی آ جائے گا تو ایک چھپ کر بھی کام ہو سکتا ہے. میں زیادہ تر کوشش کرتا ہوں بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ گراؤنڈ میں جائیں, کھیلیں, کھیل کے میدان ہونے چاہیے بچوں کے لیے, کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس میدان نہیں ہے کھیل کے, جس وجہ سے ہمارے بچے الٹے سیدھے کاموں میں لگ رہے ہیں. اور جو کراچی کی حالت ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. اب ہم کس کو روئیں, کس کو بولیں, تو یہ ساری چیزیں ذمہ داری ہوتی ہے سیاستدانوں کی. پھر دوسرا ایک پوائنٹ میں اپنی طرف سے ایک اضافہ کر لیتا ہوں. جیسے یہ جو ہمارے یہاں دفتر خان وغیرہ لگے ہوئے ہیں, اس پہ میں نے ہمیشہ ایک کمنٹس کیے کہ آپ دیں کھانا, ہم یہ نہیں کہتے. یہاں دور دراز سے لوگ آتے ہیں, پاکستان بھر سے بھی لوگ آتے ہیں, سندھ سے بھی آتے ہیں, تو ان کو دونوں ٹائموں کا کھانا بھی ملتا ہے, ناشتہ ملتا ہے. پھر وہ بعض دفعہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پیچھے گھر فیملیز ہوتی ہے, تو وہ پھر لاپرواہ ہو جاتے ہیں, سو جاتے ہیں, یا کہتے ہیں چلو دیدی انہوں وقت کا کھانا ملتا ہے. اس کھانے کے ساتھ ساتھ ہم نے جتنا پیسہ ہم ان کھانوں میں انویسٹ کر رہے ہیں یا جتنا کچھ کر رہے ہیں, تو اس سے اگر ہم 2-4 آدمیوں کو روز کا کوئی روزگار دیتے ہیں, ان کو کہیں یار تمہیں ایک ٹھیلا لگا کے دے دیتے ہیں, تمہیں کوئی چیز لگا دیتے ہیں, پاپ کارن کی مشین لگا دیتے ہیں, آلو کی چپس لگا دیتے ہیں, کچھ ایسا کم. تو یہ چیزیں بھی مخیر حضرات کو سوچنی چاہیے, جو بڑے بڑے ادارے جو ایک کھانے میں پیسہ کروڑوں روپے کا پیسہ لگاتے ہیں, اگر 4 آدمی مہینے کے یا روز کا 1-2 آدمیوں کو اگر کہیں سیٹل کرتے رہیں, ان سے پیسے بھی واپس لیں ان کو. اچھا ایک چیز اور, پہلے ایک خاتون ہے بہت اچھی ہے, پروین باجی ہماری ہیں جاننے والی, وہ کیا کرتی ہے کہ نا وہ نا روٹی دیتی ہے, لیکن روٹی نا وہ 2 روپے کی. بالکل. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے کہا آپ نے مفت کی کیوں نہیں رکھی, کہتی ہے کہ مفت کی عادت مت ڈالو. یہ بات بڑی اچھی انہوں نے بات کہی تھی کہ دیکھو, کہتے ہیں جب وہ 2 روپے کی روٹی لے گا نا تو عزت کرے گا. صحیح معنوں میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جب ان کو مفت کا کھانا دے تو وہ کئی کھانا جو ہے اس کی بے حرمتی نہ ہو, یا تو اس کا عزت بھی کریں. عزت بھی, یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی. یہی ہمارا بھی مشن یہی ہے کہ آپ پیسے ضرور لیں, تھوڑے بہت پیسے اگر ہم لے لیں گے تو اس کو یہ ہوگا کہ یار میں کچھ دے رہا ہوں, کم سے کم اس کی بھی اپنی بھی ایک عزت ہوگی کہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے دے ہی رہا ہوں. بلکہ اسی کھانے کو بیچ کر پھر وہ آگے کما لے اس سے. دیکھیں اسی طرح سے جو ہمارے پاس اس وقت جو پوری دنیا میں ہم بیکاریوں کی طرح گھوم رہے ہیں, تو کم از کم ہم اس بیکاری پن سے باہر آ سکتے ہیں, ہم اپنے لوگوں کو اس سے بچا سکتے ہیں. تو یہ چیزیں سوشل لوگوں کو ضروری ہے کہ ان کو جانا چاہیے. دیکھیں کچی آبادیوں کے اندر بڑے سفید پوش لوگ ہیں, کچی آبادیوں کو چھوڑیں, آپ بڑے اچھے پوش ایریوں میں بھی چلے جائیں, ایسے ایسے لوگ ہیں اس وقت کی جو حالات ہے, جو کاروبار نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, تو ان تک نہیں ہم پوچھتے. ہم تو صرف اوپر روڈ میں کھڑا ہوا کسی کو دے دیا, کچھ کر دیا.
اور یہ نمائش ہوتی ہے اس طرح سے کھانے بڑھنا یہ کرنا بڑھ لگتا ہے برا. آپ ایک ہاتھ سے دیں دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے. یہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, آپ سماجی کام بہت اچھا کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک تو ہم نے آپ کیا کہتے ہیں کہ کراچی کے حالات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے پولوشن بہت زیادہ ہے, درخت بہت کم ہے, ماحولیات جتنا خراب ہوگا ہمارا ذہن اتنا ہی خراب ہوتا جائے گا. بچوں میں ایگریشن بہت آ رہا ہے, دماغی طور سے مجھے ایسے لگتا ہے لیٹ کی وجہ سے, کس کی وجہ سے ہم لوگ اس طرح سے کام نہیں کر پاتے جس طرح سے کرنا چاہیے. فریش مائنڈ نہیں رہتا ہمارا. دیکھیں وہ اس لیے نہیں رہتا کہ مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں سب کے سب باریاں ہی لینے والے ہیں. کراچی کی جو حالت ہے, دیکھیں آپ اگر روڈ میں نکل رہی ہیں, روڈیں ٹوٹی پھوٹی ہیں, آپ کی ٹریفک جام ہو رہی ہے, آپ ذہنی طور پر پریشان ہو رہے ہیں, اسٹریس لگ رہا ہے آدمی کو. کہ اگر کسی آدمی کو 1 گھنٹے میں پوچھتا ہے 2 گھنٹے میں جا کے پوچھتا ہے تو وہ جتنی دیر پھنسا رہے گا نا وہ اپنے آپ کے اوپر جو ہے نا اپنے آپ سے وہ کرتا رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں کراچی کے اوپر فوکس کرنا بہت ضروری ہے. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, ہب ہے جو پورے ملک کو پالتا ہے, اور یہ سب لوگوں کی ذمہ داری ہے. سب سے پہلے تو جو یہاں سے الیکٹ ہوتے آتے ہیں حکمران ہیں جو اپنی اپنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, ان کو کیا نظر نہیں آ رہا کہ ہمارا شہر تباہ ہو رہا ہے. اگر ایک شارع فیصل بنا دی یا ایک کوئی بڑی مین روڈ بن گئی یا کچھ بن گئی, ہم نے بس اس پہ خیر کر دی. جہاں جہاں لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے وہیں آپ اپنے گھر سے صبح باہر نکلتے ہیں یا ہم لوگ نکلتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوتا ہے. کبھی روڈ کھل جائے یا گٹر کے ڈھکنے نہیں ہیں یا کچھ نہیں ہے, تو یہ کس نے دیکھنا ہے؟ ہم نے تو یہ چیزیں میرے خیال میں پھر ہم تنقید کرتے ہیں تو سیاستدانوں کو برا بھی لگتا ہے کہ جی ہم پہ تنقید کی جاتی ہے. تو ذمہ داری تو ان کی بنتی ہے, فنڈز بھی ملتے ہیں شہر کے, پیسہ بھی ملتا ہے, سب کچھ ملتا ہے, لیکن پھر ہمیں ایک اور بڑی پرابلم آتی ہے کہ کوئی روڈ اگر بنتی ہے تو ایک بارش ہوگی وہ ختم ہو جائے گی. پھر دے ایکسپیکٹ کہ عوام ان سے محبت کرے, کیسے محبت کرے؟ نہیں کر سکتی نا. اسی وجہ سے دیکھیں عوام اس وقت جو ہے نا شدید قسم کے غصے میں ہے کہ آپ یقین مانیں پینے کا پانی نہیں ملتا کراچی میں. جو یہاں ہمارے پاس سمندر پڑا ہوا ہے تو یہاں آج تک ایک RO پلانٹ نہیں لگ سکا کہ جو پورے شہر کو پانی ملے. دنیا میں دیکھیں دنیا نے کہاں سے کہاں کر دیا. آپ جرمنی کو دیکھیں تباہ ہونے کے بعد وہ کیسے بن گیا, اور ہم پیچھے جا رہے ہیں, بن نہیں رہے. اس کے اوپر ہمیں فوکس ضرور کرنا چاہیے. کہاں پر کیا چیز لیک کر رہی ہے؟ بالکل لیک کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کرنا چاہیے. ہمارے یہاں ایک چیز ضرور ہے کہ جو تحقیقات ہوتی ہے سیاستدانوں کی یا جو حکومتی لوگ نمائندے ہوتے ہیں ان کی تحقیقات مکمل اور پائیدار ہونی چاہیے. پھر جا کر آپ بھی الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں, یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غربت کیسے ختم کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں ہم نے بھی کوشش کی ہے. کوئی ہم تقریباً آزاد امیدوار کو 28 کے قریب ہیں پاکستان سے ملا کے کراچی تک. تو ہم نے یہی عزم کیا ہے کہ ہم عوام کی خدمت کریں گے. ہارے ہیں تو تب بھی کریں گے, جیتے تو تب. آپ نے کوئی پلاننگ بنائی, کوئی اسٹریٹجی سوچی ہے کہ کیا ہونا چاہیے, کیا آگے کریں گے؟ دیکھیں میں ابھی جو اسٹریٹجی میں آپ کو بتاؤں ہم نے جو بنائی ہے ہم حکومت سے ہٹ کے بنائی ہے. سب سے پہلے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمیں اسکول کے اوپر فوکس ہے. بالکل تعلیم ہونی چاہیے نمبر 1. اس کے بعد ہم نے یہ جو گراؤنڈ کی میں نے آپ کو کہ گراؤنڈ کے اتنی بری حالات ہے کہ وہاں چلنا بھی دل نہیں چاہتا. ایسے سے گراؤنڈ پڑے ہیں, کورنگی کے اندر چلی جائیں, وہاں آپ دیکھیں گی تو بولیں گے اچھے گراؤنڈ. ان گراؤنڈوں کو ریپیئرنگ کرانا ہے, اس میں گھاس لگے, وہاں جائیں بچے جائیں, خواتین جائیں, گھومیں, ان کو تھوڑا سا مائنڈ ایک قسم کا فریش ہوتا کہ اچھا لگے. بالکل. پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, انڈسٹریز ہے یا پرائیویٹ جو ہے, ان لوگوں کے ساتھ تعاون کریں, ان کو ریکویسٹ کریں کہ ہمارے نوجوانوں کو نوکریز دیں, کیونکہ حکومت میں ملے گی تو ملے گی, وہ تو بیچارے انتظار کرتے کرتے باہر چلے جاتے ہیں. تو پرائیویٹ سیکٹر کو ہم مضبوط کرنے چاہتے ہیں. ان کو جو پرابلم ہوتی ہے, جو لوگ یہاں ان کو تنگ کرتے ہیں, جو ایکچولی زر مبادلہ جو لے کر آ رہے ہیں ان کو تو ہمیں ان لوگوں کو ہمیں سیو کرنا چاہیے, ان کے لیے کھڑا ہونا چاہیے تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے, آگے جائے. اگر میں سمجھتا ہوں اللہ کرے کچھ اچھے حکمران آئیں, اچھے طریقے سے حکومت چلائیں. یہاں تو مجھے ایک دکھ ہوتا ہے کہ ہماری اسمبلی کو دنیا دیکھتی ہے, اسمبلی کے اندر سے آج تک کبھی کسی غریب کے لیے یا اس ملک کے لیے بل پاس نہیں ہوا. روزانہ کے روزانہ جو بل پاس ہوتے ہیں وہ اپنے لیے پاس ہوتے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں سیاستدانوں کے, آئے مجھے بتائیں کہ کون سا بل پاس ہوا جس سے کسی عوام کو ریلیف ملی. دیکھیں جو ہوئے بھی تو ان کے اوپر پھر بعد میں اتنا کوئی کانسنٹریشن نہیں دیا گیا. 3-4 چیزیں ہیں جو ملک میں ہمیں نہیں مل رہی ہیں. دیکھیں جو دنیا کے اچھے ملک ہیں وہاں آپ کو بجلی ہوتا ہے, پانی ہوتی ہے, ہاسپٹل ہوتا ہے, گیس ہوتا ہے. یہ چیزیں ایسی چیزیں کہ انسان کی ضرورت ہے. ایک آدمی 10 گھنٹے کی ڈیوٹی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے گھر جاتا ہے تو کوئی دیکھتا ہے گیس ہی نہیں ہے, لائٹ ہی نہیں ہے, تو وہ ذہنی طور پہ کتنا اس کے لیے پریشان. کم از کم اس کا کوئی نعمت بدل, کوئی سستے طریقے سے کچھ نہ کچھ حل تو کرے نا جی. یہاں وہ گیس کی لائن میں کھڑا ہوگا, وہ بھی اتنی مہنگی ہوتی ہے. پھر ایک غریب آدمی, ایک سفید پوش آدمی کسی ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے. اب یقین مانے میں نے پچھلے دنوں میں ہوٹلوں کا وزٹ کیا ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے, بہت تکلیف ہوئی ہے. اس لیے کہ میں نے پوچھا ہے کہ ایک دال کی جو پلیٹ ہے وہ
میرے خیال میں 270 روپے کی ہے. تو ایک آدمی اگر 3 روٹیاں کھائے تو وہ 350 روپے کا بل بنتا ہے اس کا. تو وہ آدمی مثلا بڑا کھینچ کے ایک پلیٹ میں 2 لوگ کھاتے ہیں اور 2 روٹیاں وہ کہتے ہیں دل چاہتا ہے کھانے کا جیب اجازت نہیں دیتی, لیکن کیا کریں وہ چائے بھی پیٹ بھر لیتے ہیں. اور پھر صبح کا ناشتہ آپ دیکھیں غریب جو لوگ ہوٹلوں میں کرتے ہیں, ایک پراٹھا 50 روپے کا ہے. آپ مجھے بتائیں وہ 30 روپے کی چائے لے لے. ایک آدمی 700-800 روپے کی دیہڑی لگاتا ہے, وہ اگر 300 روپے کا کھانا خود کھائے گا تو اپنے بچوں کو کیا کھلائے گا؟ ان کے لیے کیا یہ چیزیں حکومت کے لیے سوچنے کا مقام ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستانی حکمرانوں کو سوچنا پڑے گا, نہیں تو ان کے لیے مشکلات پیدا ہوگی. اٹس اے ویری ویری سینسٹیو ایشو. اچھا ہم تھوڑی سی بات کریں گے انجمن اتحاد عباسیہ کے حوالے سے, ذرا بتائیے گا. انجمن اتحاد عباسیہ ہماری عباسی خاندان کی ایک بہت بڑی تنظیم ہے, جو اس کے صدر ڈاکٹر شفقت عباسی صاحب ہیں. میں مرکزی جنرل سیکرٹری ہوں. باقی بھی سیاسی رہنما ہیں جیسا شاہد صاحب ہیں, اور بڑے بڑے رہنما امتیاز صاحب ہیں, عرب سے لوگ آتے ہیں ہمارے. تو یہ ہمارا سالانہ پروگرام ہوتا ہے. ہم اس کے تھرو بھی لوگوں کی بڑی کام کاج کرتے ہیں. اس میں کوئی رنگ نسل کوئی برادری ہم نہیں دیکھتے, سب کے لیے ہم کام کرتے ہیں. اگر ہمیں کسی قسم کی کسی جگہ کوئی جس طرح سندھ کے اندر فلڈ آ گیا تھا تو اس پہ ہم نے ایک سسٹم ایسا کیا کہ اس وقت وہاں بڑا مشکل ہو گیا تھا, لوگ نہ راشن پہنچا پا رہے تھے نہ کوئی چیز ہوتی تھی. تو پھر ہم نے لوگوں کے وہاں کے جن لوگوں کے ڈیمیج ہو گئے تھے تو وہاں کے لوگوں سے ہم نے, جو ہمارے خاندان کے لوگوں کا کام کرتے تھے, تو ان سے ہم نے لوگوں کے نمبر لیے. تو پھر ہم نے کوئی تقریباً 60-70 لاکھ روپے تقسیم کیے, صرف 5-5 ہزار روپے فی گھر کے, اور وہ ہمارے پاس کلیئر آ جاتا تھا. ہم نے ایک بندہ بیٹھا دیا تھا جو ایزی پیسے کے تھرو بیچتا تھا اس کے پاس. لیکن پھر بھی لوگ ہمارے یہاں پاکستان میں یہ ہے کہ ڈنڈی ضرور مارتے, ایک نمبر ڈبل بھی آ جاتا. تو اس طرح سے کر کے ہم نے بڑا الحمدللہ مینج کیا, جو ہم کوئی حکومت میں بھی نہیں تھے, آپ کو پتا, ہم بالکل اپنی مدد آپ کر رہے تھے سارے لوگوں نے. اس طرح تو یہ چیزیں کرنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے اگر لوگ کریں. میں وہی بات ہو جائے گی کہ یہاں کرنے نہیں دیا جاتا. اچھا یہ نا کہ سیاست میں آنے کا مقصد بھی ہمیں آپ کا یہی ہے کہ ایک اسٹرینتھ آ جائے گی تو آپ خود کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں, اور کم سے کم کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. جس حلقے سے میں لڑ رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کورنگی اور جو اس کی حالت ہے بڑی بری ہے, تو کم سے کم ہم لوگوں کے ساتھ تو کھڑے ہو سکتے ہیں. بالکل. اور آنے والا کوئی بھی جیتے, ہمیں کوئی جیت کے لیے ہم نہیں کر رہے ہیں. اگر کوئی بھی جیتے, کم از کم میں 10-20 لوگ کے اس کے بعد جا تو سکتا ہوں کہ بھائی جان آپ کو ووٹ دیا تھا, آئیں ذرا دیکھیں یہ گلیاں خراب ہے. پھر میں اپنے ووٹرز اور سپورٹر کو سب کو یہ کہتا ہوں, پورے پاکستان میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ووٹ ڈالنے سے پہلے اپنے ارد گرد اپنی گلی کو دیکھ لینا, اپنے گٹر نالے دیکھ لیں, اپنی سب چیزیں دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے, تب ووٹ دیں. ووٹ بڑی ایک ہماری. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ عوام کا بھی اس پہ تھوڑا سا قصور یہ ہوتا ہے کہ عوام اپنے لیے آواز نہیں اٹھاتی ہے؟ مطلب ہمارے آئین میں بھی ہے کہ اگر کوئی چیز مکمل نہیں ہوئی ہے تو آئین کے تحت جو ہے آئی تھنک آرٹیکل 19A ہے, جس میں آپ عوام جو ہے مل کر اس آرٹیکل کو استعمال کرتے ہوئے کوششن کر سکتی ہے. لیکن عوام نہیں کرتی, شاید نہیں کرتی. اس میں اصل میں یہ جو بات آپ نے سوال کی بڑا زبردست پوائنٹ ہے, اس پہ میں بات کرنے بھی چاہتا, کیونکہ دیکھیں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے عوام پہ بھی کہ ہم کسی آدمی کی کوئی بات اگر ہمارے سامنے آتی ہے نا تو اس کی ہم تحقیقات نہیں کرتے. جو آپ نے کہا, جو میں نے کہا, اس پہ ساری عوام پیچھے دوڑنی شروع ہو جائے گی. جی بالکل ٹھیک ہے جی, یہی بات ہے. کم سے کم بندے کو تحقیقات اس کی ہونی چاہیے کہ آیا یہ بندہ ٹھیک ہے, درست ہے, صحیح کام کر رہا ہے, تو پھر ٹھیک ہے. یہ اس وقت پوری قوم کا ایک ماحول بنا دیا گیا, جو کوئی کہا گیا بس ٹھیک ہے جی, اور اس کی تحقیقات نہیں کرنی ہم نے. چاہے وہ غلط کر رہا ہے تب بھی ہم کر رہے ہیں. جس وقت ہم نقصان میں جاتے تو تب کہتے ہیں یار ہمیں پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ ہم نے یہ کیا کیا. یہ چیز ہمارے لیے جو ہے نا بڑی واقع پوری قوم میں جو ہے چیز پا رہی ہے. کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں ایسی چیز کہتے ہیں, کیونکہ میں اور آپ اور جتنے اور لوگ ہیں سننے والے ہیں, بعض دفعہ لوگ تحقیقات کرتے ہیں کہ یار ہم نے کام کرنا, اس کو کس طرح کریں, آیا یہ بندہ ٹھیک ہے نہیں ہے. فرض کریں ہم کہیں رشتہ ڈالتے ہیں آدمی, تو 10 دفعہ تحقیقات کرتے ہیں. آج کل تو لوگ وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے نا, رشتہ کیسے ڈالتے ہیں, وہ بھی وہی تو. اب تو میں دیکھیں, پہلے تو ہم بچپن میں سنتے تھے نا کہ پھل فروٹ لیتے وقت بڑا دیکھ بھال کرتے ہیں. آج کل گاڑی میں بیٹھ کے کہتے ہیں پھل دے دو, چاہے وہ بائک میں بھی ہو, پھل دے دو. مطلب اب وہ جو مرضی, مطلب ہم نے سوچنا سمجھنا اور اس چیز کو دیکھنا چھوڑ دیا. اچھا میں یہ ایسی بات ہے میں بتاؤں کہ ہمارے یہاں جو یہ چیزیں ہیں نا واقعی بہت زیادہ ہے. میں کچھ وقت پہلے کی بات آپ کو بتاؤں, یہ ایئرپورٹ کے پاس یہ جو اونٹ والا لے کے چلاتے ہیں, اس کا دودھ وودھ کرتے, تو میں ایک گاڑی میں ہی تھا تو ایسے مجھے نظر پڑ گئی, تو وہ ایسے اس نے ہاتھ پیچھے رکھا, 2 خواتین تھی ہاتھ پیچھے رکھا, کار والے سے بات کی کہ دودھ, اس نے کہا جی وہ بات کی کہ دے دو, اور میں جب دیکھا تو اس نے دوسری جو خاتون تھی اس نے پیچھے سے اس میں پانی ڈال دیا. اب یقین مانے میں وہاں چپ رہا, میں تھوڑی دیر بعد اتر کے گیا, میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ بولا میں نے کیا کیا؟ میں نے کہا تم نے یہ ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ یہ پیچھے تم نے پانی ڈالا؟ نہیں میں تمہارے لیے ابھی نکال کے دیتی ہوں. میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے, لیکن یہ کیا تم اپنی روزی اور اس کو آرام کر رہی ہو؟
یہاں پر یہ چیز ایمانداری ہر ایک میں آنا چاہیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ آپ گھر لے رہے ہیں تو اس میں بھی ڈال دیں گے. تو یہ چیزیں بالکل جو آپ نے بات کی کہ ہماری اپنی کوتاہی ہے کیونکہ ہم چیک نہیں کر رہے. بالکل چیک اینڈ بیلنس بالکل ہونا چاہیے. تو چیک کرتے ہیں جو ہے. بالکل جی بالکل جی. کیا کہنا چاہیں گے لوگوں سے, ہمارے میڈیا سے, اسپیشلی جو ہے اس وقت عوام آپ کو دیکھ رہی ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ اپنے ملک کا خیال رکھیں. پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے, اللہ نے ہمیں دیا ہے, ہر نعمت اس ملک میں ہے. اور اگر ہم سے کوئی بھی کوتاہیاں ہو رہی ہیں تو کوشش کریں کہ نہ کریں. اور میں سیاستدانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ملک کو بہتر سے بہتر بنائیں, اپنی عوام کی خدمت کریں. آپ کے پاس موقع ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ اس پورے ملک کے اوپر آتے ہیں, تو اپنے اوپر ذرا کم توجہ دیں, لوگوں پہ دیں. آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کیونکہ پاکستان اس وقت مشکل حالات میں ہے اور یہ مشکل حالات ہم سب نے مل کر دور کرنی ہے, نہ کہ کسی سیاسی پارٹی کے بس کی بات نہیں ہے. اگر جو بڑے بڑے نعرے لگانے والی پارٹیاں بھی, تو وہ بھی یہ سوچ لیں کہ پارلیمنٹ میں پوچھنا لازمی نہیں ہوتا, لوگوں کے لیے کام کرنا لازمی ہے. تو وہ نہیں کر سکتا, وہی والی بات ہے. بلکہ ہم وہی بات کہتے ہیں کہ جب پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں تو بڑے آپ کے پاس ٹھیک ہے, آپ وہاں پر آواز تو ریز کر ہی رہے ہیں اپنی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ عوام کو بھی ساتھ لے کر چلے. جس طرح آپ کا بڑا اچھا جو ہے یہ ایک فوکس ہے کہ عوام کو ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے. میڈیا کو کیا کہیں گے؟ میڈیا سے میں کہوں گا, میڈیا سے بھی کہوں گا اور سارے لوگوں سے ایک سوال میں ایک بات ضرور کرنے چاہتا ہوں, ریکویسٹ کرنے چاہتا ہوں کہ اپنے اداروں کے خلاف بات نہ کریں, نہ ٹی وی پہ کریں, نہ جلسہ تقریر میں کریں, نہ کوئی اس طرح کریں, کیونکہ دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا جیسے ہمارے ملک ہے. اپنے ادارے ہیں, سپریم کورٹ ہے, افواج پاکستان ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے. اگر ان میں کسی ایک آدمی کی غلطی ہے تو وہ الگ بات ہے, لیکن آ کر یہ تقریر نہ کریں, اس لیے کہ ہمارا ملک ہے, ہمارے ملک میں ہی ہم نے رہنا. ایک آدمی اس وقت جو بارڈر میں سیاچین میں بیٹھا ہوا ہے, گلیشیئر میں بیٹھا ہوا ہے, ایک فوجی ڈیوٹی کرتا ہے, تو اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہو کہ میرے لیے میری قوم کیا بات کر رہی ہے. یہ ہمارے لیے ایک پاکستان کا ایک اہم ترین میرا مشن ہے کہ میں جس چینل پہ بھی ہوتا ہوں, جہاں بھی ہوتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کام نہ کریں. اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو گھر میں بیٹھ, گھر کی بات گھر میں رہنے دیں. بالکل. اور اپنی ظاہری بات ہے جو آپ کو سکون سے اس وقت کہتے ہیں نا کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ اس طرح نہیں گزار رہے ہوتے. آپ کو جب تک سیکیورٹی نہ ملے ہم نہیں گا. ہم سب نے تمام فورسز کے لیے بات کریں گے, آپ ہمارے لیے بہت کام کر رہے ہیں, سب لوگ ہمارے لیے قابل احترام. آپ میں کہتی ہوں ان کنٹریز کو دیکھیں جہاں پر وہ اس وقت اپنا بھی ان کا کوئی وہ نہیں ہے, کوئی سے نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. آپ دیکھ لینا, تو وہ یہی بات آتی ہے سیکیورٹی نہیں ہوتی تو آپ کی بات کو آگے بڑھوں. دنیا کے اسلامی مملکتوں میں سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے. کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ تو ہمیں تو الحمدللہ کہ ہمارے پاس, ہمیں اپنی فوج پہ فخر ہے اور فخر رہے گا انشاءاللہ. اچھا باقی یہ بتائیے گا, جس طرح ہم نے بھی یہ بات کی تھی کہ آپ نے تعلیم کے لیے آپ نے کہا, اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ علاقوں کو جو ہے وہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے. آگے آپ کیا سوچتے ہیں کہ ملک کی اکانومی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ کچھ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں, دیکھیں نا ابھی جس طرح سے موجودہ حکومت چل رہی ہے, آپ دیکھیں آہستہ کر کے اسٹیبلش بہتر ہو رہا ہے, ملک اسٹیبل ہو رہا ہے, پیٹرول سستا ہوا ہے, ڈیزل سستا ہوا. میری ابھی جب الیکشن آ رہے ہیں تو مجھے ایک خوف ضرور کھایا جا رہا ہے کہ پھر الیکشن کے بعد وہی چیزیں شروع ہو جائیں گی, جلسے جلوس, الیکشن کے بعد تم نے داندلی کی, اس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے. یہ ان کو سوچ لینا چاہیے. الیکشن سے پہلے تمام بڑی پارٹیاں وہ آپس میں مل کے بیٹھیں, باشمول تحریک انصاف, تمام پارٹیاں بیٹھیں. سر ایک کوشچن ہے سر, تمام بڑی پارٹیاں جو ہیں ان کو پہلے بھی 3 دفعہ اور 4 دفعہ موقع مل چکے ہیں. کوشچن ہے سر, تو اب وہ سب جب وہ ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ کچھ وہ ڈفرینٹ کر کے دکھائیں گے؟ دیکھیں ڈفرینٹ اسی طرح کر سکتے ہیں کہ کوئی کسی کا تعاون کریں اور عوام کے اوپر فوکس کریں اور ملک کے اوپر ہے. بہرحال یہ چیز اس کی تحقیقات کے لیے ان کے اوپر اپنی مانیٹرنگ کر لیں. اگر ان کو بعض دفعہ اعتراضات ہو جاتے ہیں ہمارے اداروں پہ ساری چیزوں پہ, تو یہ اپنے اندر ایسے اچھے لوگ لے آئیں جو ان کے اوپر مانیٹرنگ کریں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اربوں روپے ہمارے ملک کے ضائع ہو رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں. اچھا سب سے پہلی بات کہ وزیر بنتا ہے, اس کا مشیر بنتا ہے, اس کا سیکرٹری بنتا ہے, اس کا پتہ نہیں کیا کیا بنتا ہے, وہ اتنے پیسے ضائع ہوتے ہیں جس کا حساب ہی نہیں ہے. ایک محدود 5 ہمارے 4 گلگت سمیت کشمیر سے ہمارے 6 ہی ہو گئے کشمیر کو ساتھ ملا کے. کشمیر کا تو چلو الگ ہی ہے, وہاں کا وزیر اعظم اور صدر الگ ہیں, لیکن ان کو گلگت سے ملا کے تو 5 ہو گئے. یہ 5 صوبوں کے 2 آدمی 3 آدمی اگر اسمبلی میں بیٹھا دیں تو ہمارے لیے بہت سارا بینیفٹ ملتا ہے. یہ ایک موج بنتی ہے, 60 70 وزیر ہوتے ہیں جس سے نقصان ہوتا ہے. اس وقت یہ چیزیں ساری کم ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں 15-20 آدمیوں کی ایسی ایک ٹیم ہونی چاہیے, ہر صوبے کے لوگ ہونے چاہیے, اور وہاں ایک وزیر اعظم, اچھا وزیر اعظم ہو جو وزیر اعظم سب کا بنے, کسی پارٹی کا نہ بنے. بالکل. اچھا ایک چیز اور جو سوال, کیونکہ آپ کا تعلق کشمیر سے, کشمیر کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں کشمیر بھی پاکستان کی طرح سفر کر رہا ہے.
جس طرح یہاں کی سیاست ہے آج کل تو ایک بڑی پچھلے عرصے سے بڑا ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ اگر وہاں پیپل پارٹی کی مرکز میں حکومت ہے تو وہاں پیپل پارٹی کی بن جائے گی. کس طرح بن جائے گی وہ ہمیں بھی نہیں پتا ہے. کشمیر کی جو سب سے بڑی پارٹی تھی مسلم کانفرنس جو 1947 سے ہے, اس پارٹی کو بھی دیوار سے لگایا گیا. وہ کس طرح لگایا گیا وہ ہمیں پتا ہے. کشمیر میں جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ ٹی وی پہ تو نہیں آتی, نہ میڈیا پہ تو ہم نہیں دیکھتے, لیکن آپ یقین مانیں کہ لوگوں کے ساتھ بڑا وہاں پہ جس طرح ان کی زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں, ان کی آزادی کو چھینا جا رہا ہے, ان کی آزادی کو, وہ اسکول تک نہیں جا سکتی بچیاں, اسکول جانے میں بھی ان کے لیے, نوجوان جو بیچارے چھپ چھپ کے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. باقی دنیا کی ہر چیز ہیڈ لائٹ ہو جاتی ہے لیکن وہ نہیں ہوتا. تو اس کے لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. پاکستان کا میں شکر گزار ہوں پاکستان کی عوام کا کہ ہر دفعہ کشمیر کے معاملے پہ وہ چپ نہیں بیٹھتے, نکل آتے ہیں. لیکن میرے ملک کے جو حکمران ہیں ان کو بھی کشمیر کے لیے زور لگانا چاہیے, کوئی بحث ہونی چاہیے, کوئی بات ہونی چاہیے کہ اس کشمیر کے لیے بھی کچھ کیا جائے. بالکل جی, بہت بہت شکریہ آپ کا شعبہ تشریف لانے کا. کچھ اور کہنا چاہیں گے, کچھ آپ چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. بس یہی کہنا چاہتا ہے کہ یہ ہمارا خوبصورت ملک ہے, آئیں سارے مل کر اس کو اور خوبصورت کریں. اور میں سب کے لیے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سیدھا راستہ دکھا دے, بالکل ہمت دے اور جو سیاستدان اپنے ملک کے لیے کام اپنے ملک کے لیے تاکہ کام ہمارا ملک کریں, دوسروں کے لیے کام نہ کریں, اپنے ملک کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنی پرسنل میں کہتی ہوں ذات کے لیے اتنا نہ سوچے جتنا پہلے ملک کے لیے سوچے پھر پرسنل ذات کے لیے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. اس کے ساتھ ہی آج بیٹھک میں ایک اور ہمارے ساتھ پرسنالٹی موجود ہے. یقیناً آپ کو آج کا شو بھی اچھا لگا ہوگا اور بہت کچھ آپ سیکھ کر گئے ہوں گے. اس کے ساتھ ہی نازیہ ملک کو اجازت دیجیے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.